अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में मामला ये चल रहा है जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने इंतखाबात कराने हैं, एक आइनी खुद मुख्तार इदारा है और उनका काम है इस मुल्क में तारीख देना इलेक्शंस के हवाले से। ऑब्वियसली उस पर जो पहली एक्सक्यूज़ थी यही कि गवर्नर्स तारीख नहीं दे रहे हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 वजूहात रखी कि हुकूमत की तरफ से फंड्स नहीं दिए जा रहे, जजेस की तरफ से जुडिशल ऑफिसर्स जो हैं वो हमें जुडिशरी की तरफ से नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि पहले रिटर्निंग ऑफिसर्स या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के तौर पर उनका इस्तेमाल हुआ, और साथ ही साथ फौज की तरफ से हमें सिक्योरिटी के लिए फौजी एहलकार जो हैं वो भी नहीं मिल रहे हैं। सदर साहब जो हैं वो 2 खतूत इरसाल कर चुके इलेक्शन कमीशन को। एक जो हमने आपको कल बताया था जिस पे जवाब आया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, और उन्होंने तशवीश का इजहार किया था कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो सदर साहब ने अल्फाज लिखे हैं वो मुनासिब नहीं है। आज एक और खत सदर साहब को इरसाल किया गया है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिन्होंने कहा है कि ये जो सदर साहब की सजेशन है कि आइए मुशावरत के लिए, वो हम इसको मुस्तरद करते हैं क्योंकि सदर साहब का इस मामले में कोई किरदार नहीं है आईनी तौर पे, ये हमारा काम है और अभी वैसे भी मामला अदालतों में है। फिर साथ ही साथ ये भी याद रहे कि जो 3 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, उन्होंने इलेक्शन में ताखीर के मामले को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास रेफर भी किया हुआ है कि अगर वो मुनासिब समझते हैं तो उस पर सो मोटो नोटिस दे सकते हैं 184(3) के तहत, पब्लिक इंटरेस्ट में अगर उनको ये लगता है। सो ऑब्वियसली वो मामला ऑलरेडी अदालत में मौजूद है। साथ ही साथ ये जो जजेस के हवाले से एक ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ है, आज मरियम नवाज साहिबा जो कि पिंडी में PMLN का जो तंजीमी कन्वेंशन था उससे खिताब कर रही थी, और उन्होंने कहा कि पूरी PTI हम पर यह इल्ज़ाम लगाती है कि हम अदलिया मुखालिफ एक कोई मुहिम चला रहे हैं, और उसमें उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कहा कि पहले ये इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर आए थे और अब ये अदलिया के कंधों पर चढ़कर आना चाहते हैं। और वो जो मुबैना एक हमारे सामने ऑडियो आई है जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब की, मरियम साहिबा ने उन जज साहब से इस्तीफे का मुतालबा भी किया है, कहा है कि इखलाकी जुर्रत दिखाएं और इस्तीफा दें। क्या कहा सुनाइएगा। कारकर्दगी कोई नहीं थी तो पहले इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के आ गया। उन्होंने पिछली इस्टेब्लिशमेंट से सबक सीखा और इस गंद को कंधों से उतार कर दूर फेंक दिया। अब इस्टेब्लिशमेंट के कंधे नहीं रहे तो अब अदलिया के कंधों पे चढ़ के आने की तैयारी कर रहा है। तो ऑडियो आई है वो परवेज इलाही साहब की, सुनी है ना, कह रहा है जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी की अदालत में बेंच बनवा दो ताकि हमारा मामला हल हो जाए। इस मुल्क को ईमानदार जजेस की जरूरत है, ईमानदार जजेस की जरूरत नहीं है। और फिर यास्मीन राशिद साहिबा वो डोगर साहब को कल ऑडियो में कह रही थी फिक्र ना करो, सुप्रीम कोर्ट में साडे बंदे बैठे हुए ने, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी क्योंकि उनका नाम आया है, जरा इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें और इस्तीफा दें और अदलिया पर लगने वाले धब्बे को मिटाएं। मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि हमें ईमानदार जजेस चाहिए, इमरानदार जजेस जो हैं वो नहीं चाहिए, और जस्टिस साहब से उन्होंने कहा कि वो इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मुस्ताफ़ी हो जाएं क्योंकि उनकी ऑडियो जो मुबैना ऑडियो है वो सामने आई है परवेज़ इलाही साहब से बात करते हुए। इसी पर बात करेंगे। हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN के एंड कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। बहुत शुक्रिया आपका भी। साबिर शाकिर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। साबिर आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हसन खावर साहब, पहले तो ये ज़रा प्रेसिडेंट साहब के हवाले से, एक तो पूरी PDM ये कह रही है, कल डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि आईनी औकात में रहें सदर साहब, फिर आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं दोहराना नहीं चाहूँगी, आप तक पहुँचे होंगे प्रेसिडेंट साहब को लेकर। फिर ये भी कहा गया कि वो टाइगर फोर्स के रुकन ना बने। अब आज जो एक ख़त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, आज जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब दिया है प्रेसिडेंट साहब को कि उनका कोई किरदार नहीं बनता। सो शेख रशीद के मुतालबे पर अमल करते हुए या तो कल सदर साहब वो कहते हैं तारीख दे दें इंतखाबात की या इस्तीफ़ा दे दें, तो वो क्या करने जा रहे हैं? देखिए, सदर साहब जो करेंगे तो उनको बेहतर पता है। सेक्शन 54 जो इलेक्शन एक्ट का है उसके तहत सदर साहब का ये इख्तियार है कि वो तारीख दे सकते हैं।
لیکن میں یہ ابھی آپ کے جو ویڈیو کلپ سے میں دیکھ رہا تھا, آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن چپ رہا اور پنجاب کے اندر ایک بالکل پارٹیزن بائسڈ حکومت اپوائنٹ کی گئی. 22 افسروں کے ہم نے نام دیے 2500 میں سے. ہم نے کہا ان 22 افسروں کو آپ نہ لگائیں کیونکہ ان کا یہ 25 مئی کے واقعات میں ملوث تھے. باقی 24,000 جو آپ کے 2400 جو ہے اس میں سے کسی کو لگا دیں. ٹھیک ہے. انہوں نے اس 22 میں سے 20 کو لگایا. پنجاب کے اندر کھلم کھلا جو ہے مسلم لیگ نون کی جانبداری ہو رہی ہے. خیبر پختونخوا کے اندر بورڈ لگائے جا رہے ہیں اکرم خان درانی صاحب کے نام پہ سرکاری کالجز میں. ان سب چیزوں کے اوپر الیکشن کمیشن کو خبر آئی تھی کہ نیر بخاری صاحب کے صاحبزادے کو شاید کے پی کے میں کابینہ میں مشیر بنا دیا گیا, اور پھر اعظم خان صاحب نے, وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ ان کا تو وہ, مجھے بعد میں پتہ چلا ڈومیسائل ہے ہی نہیں کے پی کے کا, ان کا تعلق ہی نہیں ہے. کیس چل رہا ہے. پھر ایک اور صاحب کو لگایا جو کاغذوں میں ڈیڈ ڈکلیئر ہو گئے ہوئے ہیں. آئی تھنک تعلیم کی کوئی وزارت کی کہ وہ حیات ہی نہیں ہے اور ان کو تعلیم کی وزارت دے دی. ٹینٹڈ لوگ لگائے, ٹینٹڈ کام ہو رہے ہیں, پارٹیزن لوگ ہیں. اس پہ الیکشن کمیشن کو تشویش نہیں ہوئی. ہمارے کنسرنز ہم ان کو لکھتے رہے ایز دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی, ان کو تشویش نہیں ہوئی. جب ان کو آئین کی پامالی کے اوپر کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہو پا رہے, ان کو تشویش نہیں ہوئی. ہر ادارہ ان کو سپورٹ کرنے سے انکار کر رہا ہے جو کہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے, ان کو تشویش نہیں ہوئی. جب کچھ لوگ باقی رہ گئے, ایک صدر صاحب کا عہدہ ہے, ایک عدلیہ ہے. اب صدر صاحب نے ان کو خط لکھا ہے تو ان کو تشویش شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. تشویش انہوں نے ورڈ یوز کیا نا, بے حسی کا مظاہرہ کر رہا ہے الیکشن کمیشن, تو وہ اعتراض اٹھایا انہوں نے کہ ہم کوئی بے حس نہیں ہیں. نہیں, دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں, آئین کے اندر کلیئرلی لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو. ٹھیک ہے. اب باقی لوگ کیا کر رہے ہیں, جن کی ذمہ داری ہے وہ فٹ بال کھیل رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو پاس کر دیا, گورنر صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ان کا کردار ہے, یہ کریں, وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں فلانا نہیں بتا رہا. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کو بے حسی کا نام نہ دیں, تو کیا نام دیں اس کو؟ ٹھیک ہے, کوئی اور ورڈ بتا دیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اب دیکھتے ہیں اوبویسلی کہ صدر صاحب کی طرف سے تاریخ کا اعلان کیا جاتا ہے یا نہیں, یا جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ ہم صدر صاحب سے ملاقات نہیں کریں گے, چیف الیکشن کمشنر وہاں نہیں جائیں گے مشاورت کے لیے, کیونکہ الیکشن کمیشن کا ماننا ہے کہ صدر صاحب کا کام نہیں ہے اور آلریڈی یہ معاملہ عدالت کے اندر ہے, تو اس پر ان سے مشاورت نہیں ہوگی. بٹ ایسے میں احسان افضل صاحب اگر صدر صاحب واقعی تاریخ دے دیتے ہیں, جو کہ وہ کل بھی ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گورنرز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن پر ڈالتے ہیں, الیکشن کمیشن جو ہے وہ گورنرز پہ اور باقی ایکسکیوزز اور ہیلے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں, تو یہ کام ہے کس کا؟ پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے تاریخ کا اعلان اگر کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ جو صدر پاکستان ہیں اور جو سابقہ وزیر اعظم عمران خان ہیں اور ان کے جو سابقہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری ہیں, ان کو 5 ممبر جج نے آئین شکن ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے اور تب انہوں نے آئین شکنی کی. اب جو آپ کا سوال ہے کہ یہ جو ای سی پی کا موقف ہے, یہ معاملہ کورٹ میں ہے. سپریم کورٹ جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے بھی اپنی ریکمنڈیشن دے دی اور پھر اب یہ سپریم کورٹ جو ہے اس پہ سنوائی کر رہی ہے. تو میرے خیال سے آئین جو ہے وہ توڑنے کا تو جواز بنتا ہی نہیں ہے. یہاں عدالتیں کھلی ہیں, وہ انشاءاللہ تعالی آئین کو پروٹیکٹ کریں گی اور آئین کے مطابق ہی الیکشنز ہونے چاہیے, نمبر 1. دوسرا, اگر صدر صاحب الیکشن ڈیٹ اناؤنس کر دیتے ہیں, ان کو شوق ہے, آئین شکن وہ پہلے ڈکلیئر ہو چکے ہیں اپنے اعمال سے, تو اگر وہ ڈیٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو وہ بے معنی ہوگی, اس کا کوئی کیا کہتے ہیں کوئی ویلیو نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ وہ اور پولیٹیکل نہیں. عدالت میں تو آلریڈی ہے نا جی, سپریم کورٹ تو آلریڈی اس کو سن رہی ہے الیکشن ڈیٹ کے اوپر. نہیں, اگر پریزیڈنٹ صاحب اناؤنس کر دیتے ہیں تاریخ اور وہ تو یہ چیلنج ہو جائے گا عدالت میں. نہیں, اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہوگی, اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ میرے خیال سے کر ہی نہیں سکتے. یہ لیگل ایکسپرٹ کا آپ کو اوپینین لینا ہوگا, لیکن آئی تھنک اٹ ول ہیو نو ویلیو, نو کانسیکوینس. اگر وہ ڈیٹ اناؤنس کر بھی دیں, اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا, اس کا ایسے ہی ہوگا کہ وہ کوئی بات کر رہے ہیں جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے.
صابر شاکر صاحب یہ ذرا پہلے تو پریزیڈنٹ صاحب والا اور الیکشن کمیشن والا یہ جو ایک ریفٹ کہہ لیجئے جو چپکلش ہمیں نظر آ رہی ہے اس پہ تبصرہ فرمائیے گا کہ اب تو شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب کیا کر رہے ہیں, یا تو تاریخ کا اعلان کر دیں کل سوموار کو یا پھر وہ استعفیٰ دے دیں گھر چلے جائیں. الیکشن کمیشن کی طرف سے جو جواب آیا سیکریٹری کا بھی اور چیف الیکشن کمشنر کا بھی وہ بھی آپ کے سامنے, تو اس معاملے پہ اب ہوگا کیا؟ اصل میں جو ایوان صدر کو خالی کروانے کا ہے نا معاملہ, یہ ایک بالکل دوسرا اسپیکٹ ہے. جی ایوان صدر پہ نظریں کیوں ہیں, صدر مملکت کون سی بڑی چیز میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اصل میں نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے واپسی کا, بتائیے, اور ڈیمانڈ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی سزائیں ختم ہوں. ٹھیک ہے, جو بیک ڈور چینل پہ گفتگو چل رہی ہے, یہ سارے کھیل کے پیچھے وہ یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو سزائیں ہوئی ہیں وہ ختم ہونی چاہیے اور وہ پاکستان واپس آئیں تو بالکل کلین چٹ کے ساتھ واپس آئیں. ایک آئیڈیا, ایک طریقہ کار نکالا گیا ہے, وہ رانا ثناء اللہ صاحب, اعظم نذیر طارق صاحب وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں کہ ایک طریقہ سوچا ہوا ہے. وہ طریقہ یہ سوچا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایڈوائس بھیجیں اور صدر مملکت جو ہے وہ پارڈن دے دیں اور نواز شریف صاحب کی سزائیں ختم ہو جائیں اور وہ پریزیڈنشل پارڈن واپس آ جائیں. جی پارڈن دے دیں گے, جس طریقے سے پہلے ماضی میں ہو چکا ہے. اب اس میں صدر علوی راستے میں رکاوٹ ہیں اور وہ اس میں آنا نہیں چاہتے, تو اس کا ایک اور طریقہ نکالا جا رہا ہے کہ 2-3 مہینے تو رہ گئے ہیں, تو صدر علوی صاحب سائڈ پہ ہو جائیں. اور میرے جو اطلاعات کے مطابق کہیں نہ کہیں پولیٹیکل پلیئرز کے بیک ڈور چینل پہ آپس میں رابطے موجود ہیں اور کوئی نہ کوئی راستہ اس کا نکالا جا رہا ہے. اور اسحاق ڈار صاحب کی جو صدر علوی سے ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ اسی سلسلے کی کڑی ہیں کہ کوئی نہ کوئی عام انتخابات کے لیے کوئی ایک تاریخ ہو جائے اور مقررہ تاریخ. اور پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب جب اس وقت گئے جب نئے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کا ایشو تھا اور باجوہ صاحب ہر صورت میں ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے, اور نواز شریف صاحب نے اسحاق ڈار صاحب کو بھیجا تھا کہ جا کے بات کریں, اور پھر عمران خان صاحب نے دھرنا بھی ڈیلے کر دیا, سب کچھ ڈیلے کر دیا تھا اور یہ اپوائنٹمنٹ بھی بآسانی آرام سے ہو گئی تھی. اور جو خواہش تھی باجوہ صاحب کی وہ پوری نہیں ہو سکی تھی, وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے تھے اس سارے کھیل کے پیچھے, اور پولیٹیکل پلیئرز ساروں کو ہی وہ ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کی کوشش کر رہے تھے. اس اسکرپٹ کا نواز شریف صاحب کو بھی پتا تھا, عمران خان صاحب کو بھی پتا تھا اور کافی اور لوگوں کو بھی پتا چل گیا تھا. اس لیے اب یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ صدر علوی صاحب استعفیٰ دے دیں, اور اس پہ یہ ہے کہ صدر علوی صاحب استعفیٰ دے دیں, نواز شریف صاحب واپس آ جائیں اور ہم الیکشن اناؤنس کر دیں گے. بٹ دیکھیں یہ کہنے والے شیخ رشید صاحب ہیں, اب تو استعفے کی بات کرنے والے شیخ رشید صاحب ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں تاریخ دیں یا استعفیٰ دیں. تو شیخ صاحب آپ کو پتا ہے کہ 14 ہاں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے کیا؟ ابھی جیل سے ہو کے آئے ہیں جی, 14 دن وہ اپنے سسرال رہ کے آئے ہیں. میں یہی کہہ رہی ہوں, ٹھیک ہے, تو سسرال سے واپس آئے ہیں تو تھوڑی تبدیلی آ گئی ہے. اور وہ تو آج یہ بھی خان صاحب کو کہہ رہے تھے کہ جی اور کوئی نہیں تو میرے سے آغاز کر لیں, میں جیل بھرو تحریک میں سب سے پہلے جا کے گرفتاری دینے کو تیار ہوں, بیکاز میں ابھی ہو کے آئی ہوں تو میں بڑا کمفرٹیبل ہوں جیل میں. اینی ویز یہ جو حسان خاور صاحب, یہ آپ کو کیا لگا جو صابر صاحب کا تجزیہ ہے؟ اوبیسلی ان کی خبر بھی ہوگی کہ پریزیڈنشل پارڈن والا معاملہ چل رہا ہے, اس لیے چاہتے ہیں کہ ایوان صدر جو ہے وہ خالی ہو, صدر صاحب مستعفی ہو جائیں. اور یہ جو تمام جماعتوں کے جس طرح بیک ڈور روابط کی بات ہوئی ہے, آپ لوگوں کی بھی کوششیں ہوتی رہی ہیں, وہاں سے جواب نہیں آیا, یہ خبر صحیح ہے یا ابھی بھی کوششیں جاری ہیں کہ دیکھیں جہاں تک تو معاملہ رفع دفع کرا دیں؟ کہ خواہش ہے کہ نواز شریف صاحب کو پارڈن کیا جائے یا کوئی راستہ نکالا جائے, ان کے کیسز ختم ہو وہ آئیں, یہ تو ان کی خواہش ہے ان کی پارٹی کی, ان کو ڈرائی کلین کر کے واپس لایا جائے, ایسے تو وہ آنا نہیں چاہتے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. ہماری پارٹی سے میرے علم میں ایسا کوئی رابطہ نہیں ہے اور مجھے میرا خیال ایسی کوئی بات کوئی ہوئی بھی نہیں ہے. اچھا, یہ جو بات صابر صاحب کر رہے ہیں, صابر صاحب کے اپنے ضرور سورسز ہوں گے, اس بات کے اندر یہ ضرور دم ہے کہ دیکھیں اگر ہم تو یہی کہہ رہے تھے پہلے دن سے کہ الیکشن ایک وقت میں ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, اب کیا راستہ ہے الیکشن ایک وقت میں کروانے کا؟ اگر آپ نے آئین کو پامالی سے روکنا ہے تو صرف ایک طریقہ ہے کہ وفاقی حکومت ہمیں کہے کہ جی ہم اپنے الیکشن پہلے کر لیتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈیٹ طے کرتے ہیں. اس کے باوجود تمام پارٹیوں کو جا کر سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں ایک ون ٹائم امینڈمنٹ کرنی پڑے گی آئین کے اندر. اس کے علاوہ آئین کے اندر 90 دن کی ڈیڈ لائن کراس کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. جیسے ہی 51واں دن شروع ہوگا 91st ڈے, اس دن یہ تمام جو نگراں حکومتیں ہیں ان کی قانونی حیثیت ختم ہو جائے گی. ایک بہت بڑا لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ویکیوم کریٹ ہو جائے گا
اور یہ لوگ صرف اس لیے, دیکھیں جو سچ بات ہے, الیکشن سے گھبرا رہے ہیں نا, لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتے. بٹ آج تو مریم صاحبہ کی آپ نے وہ سنا ہوگا جو ان کی اسپیچ تھی, جو خطاب تھا, انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری الیکشن کی تیاری ہے, آپ لوگ تو وہ انہوں نے کہا بنکر میں بیٹھ کے خان صاحب تو چھپ کے بیٹھ گئے, ہم میدان میں ہم یہ تیاری کر رہے ہیں, ہم الیکشن سے بھاگنے والے نہیں ہیں. تو بلیغ الرحمان صاحب کو فون کریں, انہیں کہا الیکشن کی ڈیٹ دیں. دیکھیں اگر اتنے ہی تگڑی ہیں اور الیکشن چاہتے ہیں, کتنا مشکل ہے. بلیغ الرحمان صاحب کے تحریک انصاف کے رکن ہے, فون کریں نا, انہیں کہیں تاریخ دیں. اور یہ کہنا کندھوں پہ چڑھ کے آنے والی دوسری, انہوں نے 3 باتیں بڑی. دوسری بات میں ججوں میں پہلے بات کر لیتے ہیں. آپ کو کیسے لگتا ہے کہ وہ عدلیہ مخالف کیمپین چلا رہی ہے اس وقت؟ وہ کہتے ہیں آڈیوز تو آپ کی ہیں, ہم کیسے کیمپین چلا رہے ہیں؟ دیکھیں ہمیشہ کرتے آئے ہیں, جہاں پہ بھی کبھی ان کے خلاف بات ہوتی ہے, یہ تو پرانا ٹریک ریکارڈ ہے, کریکٹر اسیسینیشن. آج بھی جو ججوں کے خلاف کیمپین چل رہی ہے, جو انہوں نے کہا وہ یہ چاہیے ایسے جج جو ان کے لیے آئین کے اندر وہ کچھ پڑھیں جو آئین میں نہیں لکھا گیا, کیونکہ لوگوں نے مسترد کر دیا ہے, ان کی اکنامک ٹیم نے ان کو ڈس اپوائنٹ کیا ہے, ووٹ بینک ان کے پاس نہیں ہے, آئین ان کو سپورٹ نہیں کرتا. اب صرف معجزہ وہ چاہتی ہیں کہ ایسے جج آئیں جو آئین کی کتاب کھولیں اور وہ پڑھیں جو اس میں نہ لکھا ہے, نہ اس میں وہ گنجائش موجود ہے. یہ بچگانہ خواہش ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جو کندھوں پہ چڑھ کے آنے والی بات کی نا, جو سیاستدان خود اپنے والد اپنی فیملی کے کندھوں پہ چڑھ کے آتے ہیں, پولیٹیکل سٹرگل نہیں دیکھی ہوتی, کیا ان کا ٹریک ریکارڈ ہے پالیٹکس کا, آپ مجھے بتائیں. اور کیا وجہ ہے کہ آج شاہد خاقان عباسی صاحب وغیرہ کیوں شور مچا رہے ہیں؟ شاہد خاقان عباسی کو تو آج دیکھیں انہوں نے اپنے ساتھ سٹیج پہ بٹھایا, ان کا ہاتھ پکڑ کے انہوں نے اپنی کرسی خالی کی, اپنی کرسی سے وہ اٹھی, اپنی نشست پہ بٹھایا, خود جو ہیں وہ ساتھ والی کرسی پہ جا کے بیٹھی ہیں. ان کا آج لگتا ہے ناراضگی دور کر دی انہوں نے عباسی صاحب کی بھی. لیکن بات یہ ہے, آڈیوز جس طریقے سے بھی لیک ہو رہی ہیں, غلط طریقے سے, غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے, بٹ مان تو رہی ہیں نا. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے اون کیا کہ ہاں وہ سی پی او سے وہ بات کر رہی تھیں. پرویز الہی اور جسٹس مظاہر نقوی والی آڈیو جو ہے اوبیسلی اس کا فورینزک کروا لیں, جو مرضی کر لیں. صابر صاحب کوئکلی کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, فرمائیے گا, میں احسان افضل صاحب کی جانب جاؤں پھر. جی, اس میں بات یہ ہے کہ جو جوڈیشری والا چیپٹر ہے نا, کہ بات کی ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی, تو پچھلے یہ کیس اس میں بہت معروف کیس موجود ہے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا. جب ان پہ الزامات لگے تو وہ سارے کا سارا کیس اس بنیاد پہ ریجیکٹ ہوا, وہ ریفرنس کہ یہ جو کام کیا گیا تھا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے کیا گیا تھا. اور جو بھی ایف بی آر نے جو بھی ایکٹ کیا, جو ایسٹس ریکوری یونٹ نے جو کام کیا, یہ سارے کا سارا غیر آئینی غیر قانونی, اور جوڈیشری کو دباؤ میں لانے کے لیے سارا کچھ کیا گیا تھا, کیونکہ اس کے پیچھے ایک ججمنٹ موجود تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی, اور اس لیے وہ سارا ریفرنس اڑا دیا گیا تھا. اور پھر جو آڈیوز ویڈیوز کا معاملہ ہے, یہ پولیٹیکل ایک نیریٹو یا پولیٹیکل ایک میڈیا ٹرائل تو ہو سکتا ہے, اس میں بھی چیف جسٹس سابق آصف سعید کھوسہ صاحب کی ڈیٹیل ججمنٹ موجود ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی آڈیو ویڈیو آتی ہے تو اس کے مطابق آپ نے کیا کیا کرنا ہوتا ہے. تو یہ سارے معاملات آلریڈی موجود ہیں. اور یہ سارا سلسلہ کب شروع ہوا؟ یہ اس وقت آڈیو سامنے آئی جب اس ڈویژن بینچ کے سامنے معاملہ آیا چیف الیکشن کمشنر کی طلبی کا, کہ ان سے جب پوچھا گیا الیکشن کے بارے میں کہ جناب بتائیں الیکشن کیوں نہیں ہو رہے, تو اس کے فوراً بعد 2 گھنٹے کے بعد ہی وہ آڈیو آ جاتی ہے. تو اس کا یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی. اور اس میں یہ جو میں نے پارڈن والی بات کی ہے نا, پریزیڈنشل وایا پریزیڈنشل, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جیسے آج پی ٹی آئی بات کر رہی تھی, خان صاحب نے بھی کہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سیاسی بلیک میلنگ کے لیے سامنے آ رہی ہیں, بٹ اوبیسلی یہ غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے بھی اگر چیز سامنے آ رہی ہے تو اس پر یا تو انویسٹیگیشن ہو. ڈاکٹر صاحبہ نے تو چلیں اون کر لیا, لیکن جن لوگوں کے حوالے سے اب بات ہو رہی ہے, اسپیشلی ججز صاحبان کے حوالے سے جن پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, اس پہ ذرا میں مجھے بریک لے لیجیے, مکمل کر لیجیے صابر صاحب, بریک پھر جانا ہے. جی, ایف بی آر کی پوری رپورٹ, تحقیقاتی رپورٹ, تحقیقات وہ اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے, کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جوڈیشری کو عدلیہ کی آزادی پہ اس طریقے سے حملے کریں اور ججوں کو دباؤ میں لانے کے لیے یہ غیر قانونی اور غیر قانونی طریقے سے, غیر آئینی طریقے سے یہ طریقے استعمال کریں. اس لیے وہ ایک میڈیا ٹرائل تو ہو سکتا ہے, ادروائز جب وہ معاملہ کھلے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ میری اپنی اطلاع یہ ہے
کہ یہ معاملہ اب کھلنے والا ہے کہ جس طریقے سے آڈیو ویڈیو کا دھندا شروع ہو چکا ہے اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا اسٹیپ لینے جا رہا ہے. چلیں بالکل ٹھیک ہے. میں احسان افضل صاحب سے اس کا جواب لوں گی بٹ ایک بریک کے لیے جانا ہے. بریک سے واپس آ کر ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. احسان افضل صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو ججز کے حوالے سے بات ہوئی, یہ لوگ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ آپ لوگ ہمیشہ سے عدلیہ مخالف ایک مہم چلاتے ہیں اور ابھی بھی آپ ان کو انڈر پریشر لانے کے لیے صابر صاحب بھی ذکر کر رہے تھے. آج خان صاحب نے بھی کہا کہ یہ سیاسی بلیک میلنگ جو ہے یہ آپ لوگوں کا ہی خاصہ ہے, کس طریقے سے لوگوں کی آڈیوز ویڈیوز جو ہیں وہ ٹیپ کر لی جاتی ہیں. لیکن یہ جو آج مریم صاحبہ نے کہا ہے, یہ ایک جج صاحب سے انہوں نے استعفے کا مطالبہ کیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ جن کو سہولت کار کہہ رہی ہیں کہ آج بھی ان کے موجود ہیں عدلیہ کے اندر, تو پھر کیا اس حوالے سے آپ لوگ ابھی کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا رسپونڈ کرنا چاہوں گا جو پہلے باتیں ہوئی کہ جو اسکرپٹ تھا وہ اس کا عمران خان کو بھی آرمی چیف کی سلیکشن کے بارے میں پتا تھا اور پھر اس گورنمنٹ کو بھی پتا تھا, تو ایسے نہیں تھا. دیکھیں, عمران خان صاحب تو چاہتے تھے کہ جنرل باجوہ کو جو ہے وہ ایکسٹینشن مل جائے اور پھر جب تک نئی حکومت نہیں آتی پھر نیا آرمی چیف سلیکٹ ہو. ان کی خواہشات پوری نہیں ہوئی اور عمران خان نے پوری جو ہے وہ چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طریقے سے اس کو متنازع بنایا جائے. انہوں نے اپنا دھرنا بھی لائن اسی کے ساتھ ہی کیا جو فلاپ ہوا. تو ہر لحاظ سے ان کا جو اسکرپٹ جو عمران خان صاحب چاہ رہے تھے وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. دوسرا, جو پارڈن کی باتیں کر رہے ہیں کہ کوئی پارڈن مل جائے گا, عمران جو نواز شریف صاحب کا کیس ہے وہ تو پہلے ہی فارغ ہو چکا ہے مریم بی بی کی بریت کے بعد. وہ تو ایک بوگس کیس ہے جس کے لیے پارڈن کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ خود اپنے وزن کے نیچے ہی جو فیک اس کا ایک جو کیس ہے وہ بیٹھ جائے گا. دوسرا, دیکھیں جو اب آپ نے بات کی, آج جو سابق جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ کرپشن سے پاک نہیں ہے جو جوڈیشری بھی ہے, وہ یہاں تک کرپشن پہنچتی ہے. دوسرا, جو یہ رول آف لا کی جو انڈیکس ہے وہ پاکستان کی جوڈیشری کو 130ویں یا 29ویں نمبر 140 میں سے رینک کرتی ہے. وہ رینکنگ ہم نے نہیں بنائی, پی ایم ایل این نے نہیں بنائی, وہ رینکنگ ان کو دنیا نے دی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہر سی بات ہے یہ کچھ معاملات خراب ہیں تو یہ رینکنگ ملی ہے. دوسرا, دیکھیں اب جو آڈیو لیک آیا ہے اس کو جو ہے وہ کسی کا کوئی ڈینائل نہیں آیا کہ یہ آڈیو لیک غلط ہے, صحیح ہے. وہ بہت بڑا, اس کے آپ جو مرضی کہیں سوال یہ بالکل بنتے ہیں, کہاں سے آیا, کیوں آیا, کیسے آیا, اس کی جو ایویڈنس کو آپ اس کو ایز ایویڈنس ٹریٹ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. لیکن وہ بات اب آ گئی اور وہ ایک تعلق نکل آیا. تو اس تعلق کے اوپر اگر یہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے اس کو چاہیے کہ وہ ٹیک اپ اس کو کرے. اگر نہیں کرتی اور یہ سوال اسی طرح رہتے ہیں تو جو 130 ہے وہ 11 نمبر ہی رہ گئے ہیں, وہ بھی پورے ہو جائیں گے. تو پیدا ہوتا ہے وہ یہ, مجھے یاد آ رہا ہے اسی طریقے سے وہ جو آڈیو سامنے آئی تھی فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی, اس پہ وہ گلگت بلتستان والے وہ جو جج شمیم صاحب تھے, وہ کیس کہاں تک پہنچا. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے, انہوں نے پھر بعد میں جا کے معافی بھی مانگی. انہوں نے کہا کہ وہ ان کو کہا گیا تھا, پھر آپ لوگوں کی پارٹی, آپ لوگوں کی لیڈرشپ پہ الزام لگائے کہ ان کی طرف سے کہا گیا تھا وہ غلط تھا. تو یہ چیزیں بھی تو ہوئی ہیں نا پاکستان میں. دیکھیں, مجھے نہیں پتا وہ کہاں کنکلوڈ ہوا, لیکن اس کے اندر بھی ان کا ایفیڈیوٹ وہ سامنے تھا اور اس کے بعد اگر ان کو پریشرائز کر کے یا جو بھی معاملہ ہوا وہ انہوں نے واپس لے لیا, تو وہ بھی تفشیشناک ہے کہ وہ کیسے ہوا. اس کے بعد یہ بھی اب حقیقت ہے کہ واٹس ایپ پہ JIT گروپ بنتے تھے. تو یہ سارے معاملات ہیں. اور اب یہ جو آڈیو لیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک بھاری اس کے اوپر بوجھ ڈالتی ہے, یہ سوال ڈالتی ہے عدلیہ کے اوپر. اور اس کے اوپر اگر یہ اسی طرح اس کو جو ہے وہ اگنور کر دیا جائے گا تو پھر یہ جو رینکنگ ہے یہ 11 نمبر بھی پورے ہو جائیں گے. میں تو آئی ایم شیور آن دیٹ. اور اگر میں یہ اگر ڈیمانڈ ہے کہ ان کا استعفیٰ اگر ان کو ان ججز کے خلاف کوئی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں دائر کیے جائیں گے, ان کے خلاف جایا جائے گا؟ نہیں, ہمارے سے زیادہ یہ جوڈیشری کی ساکھ
کے اوپر جب سوالیہ نشان اتنا بڑا ہو کے ابھر کے آتا ہے تو یہ جوڈیشری کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھیں بجائے کہ ہم کریں. اب ہمارا انہوں نے اس داغ کو صاف کرنا ہے, ان کی ذمہ داری بنتی ہے اور یہ ہونا چاہیے, ورنہ یہ 11 نمبر ہی رہ گئے ہیں, پھر ہم باٹم میں چلے جائیں گے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. یہ جوڈیشری پہ اوبیسلی سوال تو اٹھ رہے ہیں. اب بھی جو صابر شاکر صاحب نے بھی حوالہ دیا تھا اس ٹائم پہ, جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والا کیس تھا, غلط تھا. سپریم کورٹ میں اس کی پھر جس طریقے سے سنوائی ہوئی, اس پہ ریمارکس ہے, آبزرویشنز ہے, وہ اٹھا کے باہر پھینک دیا جو ایویڈنسز وغیرہ دیے گئے تھے. انہوں نے ARU کا ذکر کیا, شہزاد اکبر صاحب آ کے بڑی چیزیں بتاتے تھے, فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ ان کے اپنا ایک موقف ہوتا تھا. بہرحال مجھے بتائیے یہ کیوں بار بار پہلے اسٹیبلشمنٹ کے سہولت کار کہ جی وہاں پہ موجود ہیں اسٹیبلشمنٹ میں ابھی بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے لوگ, اور اب عدالت میں ایک جج صاحب کے حوالے سے آپ کے لیے چیزیں خراب ہوں گی کہ آپ کو واقعی ضرورت ہے کندھوں کی؟ ہنس رہے آپ. اچھا دیکھیے, مطلب آپ نے تو مطلب ایک اتنی یہ مطلب اب میں اتنی ریڈیکولس بات ہے کہ آپ آئین, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا نا کہ آئین سپورٹ نہ کرے, لوگ سپورٹ نہ کریں, سسٹم میں جگہ نہ ہو, الیکشن سے آپ بھاگ رہے ہوں, اور جو شخص آپ کو قانون آئین کی بات کرے آپ کہتے ہیں سہولت کار ہے. یہ تو بڑی ریڈیکولس سی بات ہے. نہیں کیسے کوئی دیکھیں وہ جو آج مریم صاحبہ نے نام لے کے گنوائے, کل بھی ایک انٹرویو میں جنرل فیض کا نام لیا, احمد شجاع پاشا کا نام لیا, بیٹھی ہے نا گورنمنٹ میں, کا نام لیا. بیٹھی ہے نا گورنمنٹ میں, تو کر لیں پھر جو اپنے کرنا ہے, پروسیس چلانا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا کردار تو پچھلے 75 سال میں رہا ہے نا. میں آپ کے شعبے بیٹھ کے تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں رہا. ٹھیک ہے نا, جو ہے وہ ہے. اب تو نہیں ہے نا, ہے اب تو نہیں ہے نا. آپ بتائیں, آپ کی بڑی گہری نظر ہے حالات پہ. آپ بتائیں, یہ فیصلہ اب تو یہ پولیٹیکل ہے نا, نیوٹرل ہے. نہیں دیکھیں سادگیہ, نہیں دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے نا تاریخ کرتی ہے. جب شواہد باہر آتے ہیں, اگر رول ہوگا جانے کے بعد, ایک چینج آ جانے کے بعد, کمانڈ چینج ہونا ہے کہ ہو جانے کے بعد ہی بات ہوتی ہے. جی کچھ چیزوں میں تبدیلی آئی ہے, اور اللہ کرے کہ نہ ہو اور نہ رہے. یہ ہر وہ شخص جو سیاسی اس کی خواہش ہوگی. میں 2-3 باتیں ذرا کرنا چاہتا ہوں. جو رول آف لا انڈیکس کی بات کی نا رانا صاحب نے, یہ جو 11 پوائنٹ ہے نا یہ بھی گر جائے گا. جس ملک میں آپ جو ہے نا نیب قوانین میں ترامیم کریں, اپنے کیس معاف کرائیں, رول آف لا سسٹم کی دھجیاں اڑا دیں, تو پھر انڈیکس پہ نیچے ہی جانا ہے آپ نے, اوپر تو نہیں جانا. ہر بندے کا اگر کیس معاف کرائیں گے جو حکومت میں ہے تو کیا ہوگا, دنیا کس نظر سے آپ کو دیکھے گی. بڑی کلیئر بات ہے. اچھا دوسری بات آڈیوز کی بات ہے. آپ نے آڈیوز ضرور سنی ہوں گی. اچھا ایک تو ڈاکٹر یاسمین راشد کی آڈیو ہے, ٹھیک ہے, ابھی اس کی ویراسٹی میں ابھی ہم جاتے ہیں. کیا انہوں نے کہا ہے, حال پوچھا ہے نا. جب آپ لوگ کام کرتے ہیں اکٹھے گورنمنٹ کے اندر, آپ فون کر کے سپورٹ کرتے ہیں, حال پوچھتے ہیں ان کو. ہماری پارٹی کی وجہ سے صرف اس لیے کہ وہ GIT ہیڈ کر رہے تھے, ان کو وکٹمائز کیا گیا ہے. ایک رات پہ اتنا وہ کہہ رہی ہیں کہ جی کنسرنڈ ہیں خان صاحب کہ آج رات سکون سے گزر جائے گی خاموشی سے, یا آج گرفتاری ہو جائے گی. سوال ہے, دیکھیں وہ پولیس والے ہیں نا, تو پوچھا کہ جی کیا پلان آپ آپ لوگوں کے ساتھ وہ جانبداری کا وکٹمائز کیا گیا ہے, ہماری وجہ سے ان کو وکٹمائز کیا گیا ہے. آپ کے 100 لوگوں سے بات ہوتی ہے. اچھا اب آپ دوسری آڈیوز بھی دیکھیں مظاہر صاحب کے حوالے سے. ایک 3 ماہ پرانی ویڈیو نکال دی گئی. یہ شو کیا کرتا ہے, جس نے آڈیو ریکارڈ کی, جس نے آڈیو ریلیز کی, تمام سیاسی لوگ, تمام قانونی لوگ, ان کو پتہ ہے اس بات کا ان آڈیو کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. فورینسک ہونا ہے, آپ نے بھی بتایا ایڈمیسیبل نہیں ہے. اچھا جو شخص ریکارڈ کرے گا اس کو کورٹ میں آگے خود بتانا پڑے گا, وہ کراس ایگزامن ہوگا. یہ تو نہیں اس ملک میں ہونا. ہمیں بھی, مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. تو کیوں یہ آ رہی ہیں, اور اس کی ٹائمنگ کیوں ہے؟ سیاسی بلیک میلنگ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی پلے بک جو ہے وہ چینج نہیں ہوئی. ان کا آج بھی یہ خیال ہے کہ ہم یہ حرکتیں کریں گے تو کسی طرح ہم ادھر چمٹے رہیں گے اور شاید کوئی نہ کوئی موضوع ہو جائے گا. مجھے بتائیں, نہیں بات. اچھا میں آپ سے ایک بڑا سیدھا سا سوال کرنا چاہتی ہوں. یہ والی آڈیوز اگر یہ لیک کر رہے ہیں یا یہ ٹیپ کر کے جو بھی کر رہے ہیں, ان کا مقصد کیا؟ مقصد کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں ججز کی آڈیوز نکال کے؟ بیک فٹ پہ کیا جائے. ان کو ججز سے کون سا فیصلہ چاہیے؟ دیکھیں ہر فیصلہ کون سا, بیوروکریسی اور جو ٹرانسفر پوسٹنگ کا حوالہ ہے اس سے, الیکشن کے اوپر, اور ساتھ جو نیب قوانین کے اوپر ہے, یہ تمام فیصلوں پہ یہ چاہتے ہیں کہ جوڈیشری بیک فٹ پہ جائے اور سوچے کہ یار اگر تو ان کی آڈیو آ گئی, ہر جج سوچے. دیکھیں آپ نے 100 باتیں کی ہوتی ہیں, ہر شخص نے کی ہوتی ہیں, آپ کہتے ہیں یار میری کو آڈیو نہ آ جائے. یہ سیاسی بلیک میلنگ ہے. ٹھیک ہے, کھلم کھلا براڈ ڈے لائٹ. اور کیا ہے جی صابر صاحب, کیا ابھی کیا اچیو کرنا چاہ رہی ہے یہ PDM کی حکومت؟ اگر آپ لوگ واقعی اس چیز پر کنونسڈ ہیں کہ یہ یہی کر رہے ہیں, بلیک میلنگ کے لیے یہ آڈیوز لے کر آ رہے ہیں, تو ان کو ایسے کون سے فیصلے چاہیے عدلیہ سے؟ دیکھیں ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں. ایک تو رانا صاحب نے بات کی ہے
تو یہ باجوہ صاحب کی خواہش تھی. باجوہ صاحب نے آفر کی تھی کہ اگر آپ مجھے ایکسٹینشن کے لیے کوئی کام کریں, عمران خان صاحب کو کہا تھا, تو پھر ہم اس طریقے سے مل کے کرتے ہیں کہ آپ میری ایکسٹینشن کو سپورٹ کریں اور یہ حکومت بھی ہم گراتے ہیں اور اس کے بعد پھر الیکشن بھی میں ہی کرواؤں گا اور اس کے بعد اگلا کام پھر ہم کر لیں گے مل کے. تو یہ معاملہ نہیں چلا تھا, یہ ایگریمنٹ. مطلب باجوہ صاحب نے خان صاحب کو کہا کہ آپ لوگ مجھے ایکسٹینشن دلا دیں اور پھر میں ان کی حکومت گرا دوں گا پی ڈی ایم کی. جی بالکل بالکل اسی طرح ہونا. خان صاحب نے پوری کوشش کی. خان صاحب کہتے ہیں پی ڈی ایم کو لائے وہ ہیں. نہیں سنیں, آپ سنیں میری بات. رانا صاحب ایک منٹ, آپ خان صاحب نے کوشش بھی پوری کی. رانا صاحب سنیں نا, نہیں ایسا نہیں ہوا. کوشش اگر وہ کرتے تو نہیں, بٹ خان صاحب کہتے ہیں باجوہ صاحب پی ڈی ایم کو لائے تو وہ لائے اور پھر انہوں نے کہا میں گرا بھی دوں گا. نہیں سنیں, اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن تھی باجوہ صاحب پی ڈی ایم کو کیوں لے کے آئے تھے. باجوہ صاحب پی ڈی ایم پہ احسان کیوں کر رہے تھے؟ باجوہ صاحب کا خیال تھا کیونکہ شہباز شریف صاحب ایکسٹینشن چاہتے تھے. لندن میں خود کہہ چکے ہیں کہ ہماری پارٹی کے لوگ بھی سینئر رہنما اس حق میں تھے اور باقی جماعتوں کے بھی کہ ایکسٹینشن دے دیں. نواز شریف صاحب نہیں مانے تو وہ تو لے کے آئے تھے اس لیے کہ یہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے گی. ایکسٹینشن جب ان کو پتا چلا کہ ادھر سے تو ایکسٹینشن نہیں مل رہی تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے دوبارہ ڈیل کر لیتے ہیں. ان سے بھی ڈیل دوبارہ نہیں ہوئی. اور اگلی بات یہ ہے کہ اب جوڈیشری کیوں نشانے پہ ہے؟ جوڈیشری سے کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نا کہ پارڈن والی سائڈ پہ جا رہے ہیں. فیصل واڈا صاحب کا کیس آیا اور اس وقت پھر ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ فیصل واڈا صاحب کے ساتھ کیس کو کلب کر دیا جائے, جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کیس کو بھی اور نواز شریف صاحب کے کیس کو بھی, کہ لائف ٹائم جو ہے ڈسکوالیفیکیشن اس کو ختم کر دیں. سپریم کورٹ آف پاکستان وہاں پہ ریویو پٹیشن بھی خارج ہو چکی تھی, وہ بات نہیں بنی. عدلیہ اپنے کندھے نہیں دے رہی. عدلیہ اپنے کندھے اس لیے نہیں دے رہی کہ ان سے زیادہ, وہ قرآن مجید میں بھی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, وہ بوجھ سے زیادہ, استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا. تو عدلیہ نہیں آپ استعمال کر رہے. وہ کہتی ہیں اپنے پولیٹیکل اپنے سکورنگ کے آپ اپنے کریں, پولیٹیکل پلیئر, پارلیمنٹ ہے, لیجسلیشن کر لیں. لیجسلیشن ہو نہیں سکتی. اور اس وقت بھی یہ چیزیں ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ٹیبل پہ ہیں, ڈسکس ہو رہی ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب کو پارڈن دے دیا جائے اور وہ واپس آ جائیں اور جوڈیشری کندھا دینے کے لیے. اس کا جواب ذرا میں رانا صاحب سے ذرا کوئکلی مجھے لینے کی اجازت دیجیے. اچھا کہ یہ ابھی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں آپ کہہ رہے ہیں, یہ تو پھر آپ لوگ ایکسٹینشن کے لیے نہیں مانے احسان صاحب. یہ جو ابھی پوری کہانی سنائی ہے صابر صاحب نے, اوبویسلی ان کے سورسز ہیں جو بتا رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے پھر خان صاحب کو کہا تھا کہ آپ کی حکومت گرا دیں گے, وہ بھی نہیں مانے. پھر نواز شریف صاحب بھی نہیں مانے. آپ کی پارٹی تو بڑی تیار تھی اس کے لیے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے. نہیں دیکھیں یہ پچ کس نے کیا تھا؟ کس نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب کو جو ہے وہ ایکسٹینشن مل جائے اور وہ بعد میں جو آرمی چیف کی سلیکشن الیکشن کے بعد اور تب تک جو کرنٹ چیف ہے وہ چلے؟ یہ کون اس کو پچ کر رہا تھا؟ یہ عمران خان کر رہا تھا نا پچ. عمران خان صاحب جو تھے وہ تب بھی اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں اس کا ایک منٹ, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس وقت دیکھیں ایک جملہ صرف, کامران خان صاحب نے انٹرویو کیا عمران خان صاحب سے. کامران خان نے بہت کوشش کی کہ عمران خان صاحب یہ کہہ دیں کہ میں ایکسٹینشن کے لیے تیار ہوں, وہ یہ جملہ نہیں کہلوا سکے. اچھا اب نہیں لیکن عمران خان صاحب یہ بات عوام کے سامنے پورے پاکستان کو, اچھا اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو باجوہ صاحب تب بھی قبول تھے اگر ان کا کوئی مفاد نکل آتا ہے یا ان کو کوئی فائدہ مل جاتا ہے یا ان کو کچھ ہو جاتا ہے, تب بھی قبول تھے. تو یہ جو محبت کی سٹوری تھی یہ نفرت میں اب چینج کیوں ہو رہی ہے؟ اب وہ چلے گئے تو اب ان کو وہ الزام تراشی وہ ساری کر رہے ہیں. دیکھیں دوسرا جوڈیشری کی آپ جو بات کر رہے ہیں تو یہ اوکے ہے بات کہ اگر پرویز الہی صاحب اپنے کیسز فکس کروا رہے ہیں اپنی مرضی کے اور وہ مینج کر رہے ہیں ایک سپریم کورٹ کے جج کو, تو یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ اس کی اجازت ہونی چاہیے. یہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم بوجھ ڈال رہے ہیں, ہم جوڈیشری کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں کہ وہ بینڈ ہو جائے, وہ غیر آئینی کام کریں, لیکن جو پرویز الہی صاحب اس آڈیو میں کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے.
تو یہ بھی بڑی عجیب منطق ہے جو کہ میری سمجھ میں تو نہیں آتی. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ لوگ ان ججز کے خلاف پھر ریفرنس لے کر جائیں گے, آپ نے کہا نہیں, یہ تو عدلیہ کی اپنی رسپانسبلٹی ہو گئی, سپریم کورٹ کو خود سے ہی اقدام اٹھا لینا چاہیے. لیکن ذرا اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ اگر ہم پہلے بات کرتے تھے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے تاریخ کا اعلان کر دیا اگر الیکشن کی, تو کیا ہوگا اگر سپریم کورٹ میں جس طریقے سے جو 3 ممبر بینچ ہے انہوں نے ریفر کیا ہے چیف جسٹس کو کہ وہ دیکھ لیں اس معاملے کو, الیکشن میں جو تاخیر ہو رہی ہے, اگر سپریم کورٹ یہ اناؤنس کر دیتا ہے کہ الیکشن کروائیں یا تاریخ کا اعلان کر دیتا ہے تو کیا ہوگا, اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پاکستان تحریک انصاف کی جو جیل بھرو تحریک ہے جو 22 سے بدھ سے لاہور سے انہوں نے آغاز کرنا ہے, باقی شہروں کی بھی تاریخیں آ گئی ہیں. اب اس میں بھی آج دیکھ لیں جو حکومت کا رسپانس آیا ہے وہ یہ کہ ہم تو گرفتاری نہیں کی لیں گے. اس کی سب سے بڑی وجہ وہی ہے جو ہم کافی دنوں سے کہتے آ رہے ہیں کہ آپ کو جیل جانے کے لیے کوئی جرم کرنا ہوتا ہے, کوئی کرائم کمٹ کرنا ہوتا ہے. ایسے تو نہیں کہ آپ جا کے کھڑے ہو جائیں جیل کے باہر اور آپ کہہ دیں کہ جی ہم گرفتاری دے رہے ہیں. بہرحال جمہوریت کے اندر یہ طریقے ہیں پروٹیسٹ کے اور یہ کر بھی رہے ہیں. لیکن حسان صاحب ایک بات بتائیے, ایک تو وہ ایسے رضاکارانہ طور پہ گرفتاریاں آپ کی ہونے نہیں لگیں, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے, انٹیریئر منسٹر صاحب نے آج یہ بھی کہا ہے کہ ہم ایسا جواب دیں گے اس تحریک کا جو آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا. جیسے جواب وہ پچھلے 10 مہینے سے دیتے آ رہے ہیں, اللہ کرے ایسے جواب دیتے رہے. ان کی پارٹی جہاں سے چلی تھی اور جہاں پہنچ گئی ہے, لیکن آج وہ مریم صاحبہ نے ان کے حوالے سے خاص طور سے بات کی. انہوں نے کہا کہ جو آپ ڈر کے چھپ کے زمان پارک کے بنکر میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کس چیز سے ڈر رہے ہیں کہ گرفتاری ہو جائے گی تو باہر خواتین کو آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے, کارکنوں کو کھڑا کیا ہوا ہے, شیلڈ بنایا ہوا ہے. جس دن وہ کہتی ہیں رانا صاحب نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ گرفتار کرنا ہے تو پھر کوئی نہیں بچا سکتا. میں آپ کو 2 باتیں یاد کرا دوں. ایسے ہی وہ کہتی تھی ڈار صاحب آ گئے تو بس آپ نے دیکھنا ہے پاکستان کے ساتھ ہونا کیا, اور وہ اللہ معاف کرے جو ہوا ہے پوری قوم توبہ توبہ کر اٹھی ہے. اور دوسری بات یہ کیا کون رہا ہے جن کے اپنے والد کئی سالوں سے لنڈن چھپے بیٹھے ہیں, پاکستان آنے کا ٹائم نہیں لیتے. ابھی آپ کو صابر صاحب نے بتایا کبھی پارڈن کی درخواست دے رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں آپس میں کہ بھائی معافی تلافی ہو جائے تو میں واپس آؤں. تو اب باتیں کر رہے ہیں عمران خان کو جو پاکستان کا جینا مرنا پاکستان میں, انہوں نے کہاں جانا ہے, جب ٹھیک ہو جائیں گے عدالتوں میں پیش ہو جائیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہنے والے کی کریڈیبلٹی دیکھیں, پچھلے 6-8 مہینے کی سٹیٹمنٹس دیکھیں. ایسی ہی باتیں انہوں نے کی تھی اسحاق ڈار کے بارے میں, وہی باتیں رانا ثناء اللہ کی, ان کو سمجھنا پڑے گا. پیش ہو رہے ہیں خان صاحب, مجھے نہیں پتا, میں کیونکہ لاہور میں نہیں ہوں, میں اسلام آباد میں ہوں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کوئی کوئک فکس ان کے لیے نہیں ہے. نہ ڈار صاحب نے تو خیر ریورس گیئر لگا دیا, نہ کوئی رانا صاحب کا کوئک فکس ہے. ان کو جمہوری راستے اختیار کرنے پڑیں گے, ان کو جو اپنے غلط فیصلے ہیں ان کا برانٹ جو ہے وہ بیئر کرنا پڑے گا. یہ کوئی کوئک فکس ان کے خیال میں ان کی سیاست اگر اوپر جائے گی نیچے ہی جانی ہے. ٹھیک ہے صابر صاحب, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں, یہ رانا ثناء اللہ صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اوبویسلی کل خان صاحب پیش بھی ہو رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں. اب بڑے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ہر روز جو ہے وہ رات میں وہاں پہ پولیس کی گاڑیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں, ہلچل ہو جاتی ہے, سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کی کیمپین شروع ہو جاتی ہے کہ جی زمان پارک پہنچو, ہوتا کچھ نہیں ہے. یہ گرفتار کرنا ہے انہوں نے خان صاحب کو, نہیں کرنا؟ دیکھیں اگر جو بند کمروں میں یہ باتیں کرتے ہیں نا اور آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں. ابھی بھی وہ مریم صاحبہ جو کہتی ہیں وہ صحیح کہتی ہیں, وہ کہتی ہے کہ ابھی ان کے سہولت کار موجود ہیں, تو یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ مل کے عمران خان صاحب کا کریا کرم کریں اور ان کے سامنے بالکل میدان خالی چھوڑیں. اور میدان خالی چھوڑیں گے تو ان کے لیے راستے آسان ہو جائیں گے. جو آپ کہہ رہی تھی کہ جوڈیشری سے کیا بڑے فیصلے, تو جوڈیشری نے جیسے ہی الیکشن کا سوال اٹھایا تو جوڈیشری نشانے پہ آ گئی. صدر مملکت نے الیکشن کا سوال اٹھایا تو آپ یہ دیکھیں کہ چیف الیکشن کمشنر نہ ہی سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے, اگلے دن انہوں نے اپنے سیکرٹری کو بھیجا. اور اب جو ایوان صدر کے ساتھ جو خط و کتابت میں زبان استعمال کی جا رہی ہے, جو لب و لہجہ استعمال کیا جا رہا ہے, وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور چیف الیکشن کمشنر کسی ایسے فورم کا, کسی ایسی اتھارٹی کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں جہاں پہ الیکشن کی بات ہوگی, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی یہی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن سارے کام کر رہا ہے سوائے الیکشن کے انعقاد کے سلسلے میں اس میں کچھ نہیں کر رہا. تو یہ اصل معاملہ یہی ہے کہ کھیل جو ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کی خواہش یہ ہے
کہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری مل کے ہی جو ہے وہ خان صاحب کا کام تمام کریں. لیکن رانا صاحب مجھے بتائیے کہ یہ جو خان صاحب کی گرفتاری کو لے کے کہ جی یہ جان ہی رہے ہیں, یہ ضمانتوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں, اپنی ضمانتیں منسوخ نہیں کراتے ہیں, کل لاہور ہائی کورٹ میں ہیں, اگر ان کو پھر اس طریقے سے نئی ضمانت ملتی یا کچھ نہیں ہوتا تو پھر کیا آپ لوگوں کی امید یہی ہے کہ وہ آٹومیٹکلی ان کی گرفتاری ہو جائے گی؟ کیونکہ یہ بھی آپ لوگوں کی طرف سے بیان ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی, عدالت فیصلہ کرے, عدالت آرڈر کریں کہ گرفتاری کا. دیکھیں ابھی بھی جو ان کا جو یہ بیل والا مسئلہ تھا انہوں نے خود بنایا تھا نا, اس میں ہمارا تو کوئی عمل دخل نہیں تھا. وہ جا کے وہاں عدالت میں پیش ہو جاتے, ان کی بیل ایکسٹینڈ ہو جاتی, معاملہ ختم ہو جاتا. اب اگر یہ خود ہی دوہرا قانون سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہونا چاہیے اور اس سے ان کو ریلیف ملنا چاہیے تو یہ ان کا موقف ہے. تو دیکھیں ہم نے اگر اب جیل بھرو تحریک جو ہے اس کے لیے یہ کچھ نہ کچھ قانون توڑیں گے تو جیلوں میں جائیں گے نا. بلا وجہ وہاں جا کے اگر پولیس اسٹیشن کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر تو ان کو کوئی نہیں اریسٹ کرے گا. وہاں کوئی چیز توڑیں گے, پتہ نہیں کیا جرم کرنے جا رہے ہیں حسان صاحب. ظاہر سی بات ہے پھر لافل اسمبلی کی جب اکٹھے ہوں گے تو اچھا نہیں, انہوں نے جرم سوچ لیا ہے, انہوں نے کہا ہم 144 کی وائلیشن میں اندر جائیں. 77 میں تو پھر بتا رہے کہ ٹھیک ہو گیا نا, 144 لگے گی. اب یہ ان کی پلاننگ ہے نا, اب یہ اپنی پلاننگ بتا رہے ہیں کہ جی دفعہ 144 حکومت لگائے گی, ہم اس کو توڑیں گے پھر اریسٹ ہو جائیں گے. تو ٹھیک ہے, پھر قانون توڑیں گے پھر اریسٹ ہو جائیں گے, اچھی بات. کچھ اور سوچ لیں گے, ہم تو کچھ نہیں, ہم اپنی خواہشات تو نہیں, ہم تو حاضر ہیں. نہیں ہم تو اپنی خواہشات نہیں پوری کر رہے نا. نہ کرنا نہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے, کریں گے تو یہ پہلے قانون توڑیں گے تو ہم کچھ کریں گے نا. اور ابھی بھی یہ دیکھیں میں پھر ان کو چل رہی ہے, جب یہ چاہتے تھے کہ ہمارے استعفے منظور ہو جائیں تب استعفے منظور نہیں ہوتے تھے, انہوں نے کہا واپس آنا ہے تو استعفے منظور ہو گئے. پھر ان کو obviously جیلوں میں ڈالنے کی بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جو کام کیے نا سب جو ہیں وہ جیل کے اندر ہی جانا ان کے نصیب میں ہوگا. وہ کہتے ہیں ہمیں جیلوں میں ڈال دو, کہتے ہیں ہم نے گرفتار نہیں کرنا. بٹ خیر سیاست چل رہی ہے. انفارچونیٹلی آئی رن آؤٹ آف ٹائم, آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہے. بہت بہت شکریہ حسان خاور صاحب, رانا احسان افضل صاحب اور صابر شاکر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.